Assalamu alaikum. Welcome to my channel. खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। 1000 साल पहले रूही नामी लड़की ने काला जादू सीखना शुरू किया था। वो पूरी रात कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ले काटती थी। कहते हैं कि इसके काबू में बहुत सी शैतानी ताकतें आ गई थीं, मगर वो शैतान के और ज्यादा करीब जाना चाहती थी। इसके लिए उसने शैतान को खुश करने के लिए उसके सामने छोटे छोटे बच्चों की बलि देना शुरू कर दी। वो अपने गांव के बच्चों को और शैतान के बुत के सामने इस बच्चे को छिपा कर देती। शैतान के इस मंदिर में इसने इंसानी बच्चों के खून का तालाब बनाया हुआ था। वो उन मासूम बच्चों का दिल खाती थी। गांव वाले इससे बहुत तंग थे। वो सब मिलकर एक बुजुर्ग के पास गए और मदद की दरख्वास्त की। इस बुजुर्ग ने गांव वालों की मदद से इस लड़की को एक ताबूत में बंद किया और इसे जमीन के नीचे गाड़ दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबूत को खोलना मत। अगर इस ताबूत को खोला गया तो ये डायन दोबारा जिंदा हो जाएगी। इस नेक बुजुर्ग ने सारे लोगों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबूत को खोलना मत। अगर इस ताबूत को खोला गया तो ये डायन दोबारा जिंदा हो जाएगी। सब लोगों ने इस ताबूत के बारे में भूल जाने का वादा किया। इसके बाद वो ताबूत हमेशा बंद रहा और किसी ने इसे ढूंढने और खोलने की कोशिश नहीं की और आहिस्ते आहिस्ते सब इसके बारे में भूल गए। वो डायन आज भी जमीन के नीचे ताबूत में बंद थी और इस इंतजार में थी कि कोई इसको ढूंढकर इसे खोले ताकि वो आजाद हो जाए। असद और अकरम 3 दिन से इन खंडरों की खुदाई में मसरूफ थे। तुम्हें क्या लगता है कुछ मिलेगा यहाँ से? अकरम ने असद की तरफ देखते हुए बोला, मुझे काफी उम्मीद है कि हमें यहाँ से जरूर कुछ काम की चीज तो मिलेगी। असद ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बाद हमारी तस्वीरें अखबारों में लगी होंगी। अकरम भी इसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा। असद और अकरम दोनों का ताल्लुक महकमा असार कदीमा से था और वो मजदूरों के साथ जंगल में मौजूद खंडरों की खुदाई कर रहे थे। उन मजदूरों के इंचार्ज हामिद ने आकर कहा, सर नीचे से कुछ मिला है? अकरम ने मुख्तसर जवाब दिया, हम आ रहे हैं। तो हामिद सर हिलाकर चला गया। असद ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है क्या मिला होगा? अकरम ने जवाब दिया, नीचे जाकर ही देखते हैं। दोनों अपने खेमे से बाहर निकले जहां वो खाना खाने के लिए आए हुए थे और नीचे खंडर में चल दिए। एक जगह इन्हें बड़े बड़े बुत नजर आए जिनकी अजीब सी शक्ल थी। यहाँ हर तरफ से बदबू आ रही थी। एक जगह सबको लगा जैसे इसके पैरों के नीचे कोई चीज है। इसने मजदूरों से वहाँ खुदाई का कहा तो वहाँ से खुदाई शुरू हो गई। नीचे इन्हें एक ताबूत नजर आने लगा। फौलाद से बना हुआ मजबूत था। असद और अकरम दोनों की आंखों में चमक आ गई। असद ने खुश होते हुए कहा, इसमें जरूर कोई ममी या कोई खजाना होगा। अकरम ने जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस पूरे ताबूत को निकाल लिया गया था। ताबूत कोई ज्यादा बड़ा नहीं था और न ही ज्यादा छोटा। असद ने मजदूरों को वो ताबूत खेमे में पहुंचाने का कहा और वो दोनों अपने खेमे की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद वो ताबूत उनके पास पहुंच चुका था। ताबूत पर किसी अनजानी जबान में कोई इबारत लिखी हुई थी। असद दुनिया की कई ज़बानें जानता था और इसने पहचान लिया कि ये कदीम इब्रानी ज़बान है और वो उसे पढ़ सकता है। खबरदार,
اس تابوت کو مت کھولنا ورنہ اس کے ذمہ دار خود تم ہوگے۔ اسد نے اونچی آواز میں اس عبارت کو پڑھ کر سنایا۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی قیمتی چیز اس طرح رکھی جاتی تھی تو اس کے اوپر ایسی چیزیں لکھ دی جاتی تھی تاکہ وہ چوری نہ ہو۔ اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں اس تابوت کے اوپر جھک گئے اور اس کو کھولنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگے۔ کافی دیر دماغ کھپانے کے بعد ان کو تابوت کھولنے کا طریقہ پتہ چل گیا۔ ان دونوں نے مل کر جیسے ہی تابوت کا اوپر والا دروازہ کھولا تو ایک دم خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تابوت میں سے تیز روشنی نکلی اور خیمے کی چھت کو پھاڑتے ہوئے آسمان کی طرف چلی گئی۔ اب تابوت بالکل خالی تھا، صرف اس میں کچھ کیڑے رینگ رہے تھے۔ اسد اور اکرم بری طرح ڈر چکے تھے۔ انہوں نے تمام مزدوروں کی چھٹی کی اور خود بھی گھر کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے جو آسمان بالکل صاف تھا اب وہاں کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور ساتھ میں طوفانی ہوا بھی چل پڑی۔ آسمانی بجلی بھی خنجر کی طرح بار بار آسمان پہ ظاہر ہو رہی تھی۔ اکرم اور اسد کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کو کھولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس تابوت کو مزدوروں نے دوبارہ انہیں کھنڈروں میں رکھ دیا تھا۔ اسد اور اکرم نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا قیامت آنے والی ہے، اور انہوں نے اس ڈائن کو آزاد کر دیا تھا، ایک خونی ڈائن جو صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی خون کی ندیاں، ہڈیوں کے مینار بنا سکتی تھی۔ روحی اس وقت ایک کار میں موجود تھی۔ اس نے اپنا ٹھکانہ اس کار کو چنا تھا کیونکہ یہ عام انسانوں کی پہنچ سے دور تھا اور وہاں آج تک کوئی انسان داخل نہیں ہوا تھا۔ روحی خوش تھی کیونکہ اسے 1000 سال کی قید کے بعد آزادی ملی تھی۔ اس کی شیطانی طاقتوں میں کافی کمی آ چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ اپنی پرانی طاقتیں بحال کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے بہت کام کرنا تھا۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اسے پھر سے معصوم لوگوں کا خون بہانا تھا، مگر اس کی طاقتیں بہت محدود تھیں اور وہ کسی صورت بھی اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے صرف اور صرف جنگل میں رہتے ہوئے اپنا شکار ڈھونڈنا تھا اور جنگل میں سے لوگوں کے گزرنے کا انتظار کرنا تھا، اور وہ یہی کرنے والی تھی۔ وہ 1000 سال سے بھوکی تھی اور وہ اپنی بھوک بھی مٹانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی اگلے 5 دن کے لیے بند تھی۔ سرمد، حافظ، ساحل اور فجر اس وقت ثانیہ کے گھر میں موجود تھے۔ سرمد بولا، ہمیں جلدی صبح نکلنا ہوگا، کم از کم 16 گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں وہاں پہنچنے میں۔ ساحل بولا، یار 16 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں جلد سے جلد پہنچنا چاہیے۔ ثانیہ نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے جہاز میں بیٹھ کر نہیں جانا، گاڑی میں اتنی ہی دیر لگ ہی جاتی ہے، میں جا چکی ہوں ایک دفعہ۔ وہ سب یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور یونیورسٹی کے چھٹیوں میں سرمد کے گاؤں میں گھومنے کا پلان بن رہا تھا۔ سرمد ایک غریب مگر ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ماں گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔ سرمد تو پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے یونیورسٹی میں پڑھنے آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے باپ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور اسے اس کی ماں نے ہی محنت کر کے پالا تھا۔ ان چھٹیوں میں یہ سب تو سرمد کے گاؤں جانا چاہتے تھے اور اسی کی پلاننگ جاری تھی۔ سرمد نے کہا، ایک شارٹ کٹ ہے، اگر وہاں سے جائیں تو ہمارے 3 سے 4 گھنٹے بچ سکتے ہیں، مگر وہ راستہ جنگل سے جاتا ہے۔ ساحل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، چلو شکر ہے، مجھے ویسے بھی سفر کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اور جہاں تک جنگل کی بات ہے مجھے جنگل بہت اچھا لگتا ہے۔ فجر نے کہا، تم تو ہو ہی جنگلی، اور سب ہنسنے لگے۔ ثانیہ نے کہا، تو ڈن ہو گیا، ہم صبح 7 بجے نکلیں گے اور اس شارٹ کٹ سے جائیں گے۔ سب نے ڈن کہا اور سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح ٹھیک 7 بجے وہ گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ساحل بیٹھا تھا، سائیڈ والی سیٹ پر سرمد تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر فجر اور ثانیہ کے ساتھ حفیظ بیٹھا تھا۔
گاڑی میں فل والیوم کے ساتھ گانے لگے ہوئے تھے اور وہ سب سنگر کی آواز کے ساتھ ساتھ خود بھی اونچی اونچی وہی گانا گنگنا رہے تھے۔ حفیظ نے کہا یار کسی کوئی اچھے سے سنگر کا کوئی دیسی گانا لگاؤ۔ ساحل نے اس سنگر کی آواز کی نقل کرتے ہوئے تیز تیز کہا وہ بھی کوئی سنگر ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سبزی بیچنا آیا ہو، آلو لے لو، مٹر لے لو، گوبھی لے لو۔ سب اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ اب انہیں 6 گھنٹے ہو گئے تھے اور اب ڈرائیونگ سیٹ پر حفیظ جبکہ پیچھے ساحل تھا۔ ان کے درمیان نوک جھونک اب بھی جاری تھی اور وہ سب بات بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہوٹل پر گاڑی روکی اور وہاں سے کھانا وغیرہ کھایا اور تھوڑی دیر ریسٹ کیا۔ اب وہ جنگل میں داخل ہونے والے ہی تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر پھر سے ساحل آ گیا تھا۔ سرمد کو ویسے بھی ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ساحل نے سرمد سے پوچھا کافی خوفناک جنگل ہے، پہلے کبھی یہاں سے گزر ہوا ہے؟ سرمد نے کہا ہاں، جب کبھی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہوتا تو میں یہاں سے جاتا، ویسے میری ہمیشہ کوشش ہوئی ہے کہ یہاں سے نہ گزروں۔ ساحل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پیچھے والی سیٹ پر فجر، ثانیہ اور حفیظ سو رہے تھے۔ ساحل کو بھی نیند آ رہی تھی مگر اسے مجبوری تھی کہ وہ جاگتا رہے، ویسے بھی وہ جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا چاہتا تھا۔ ساحل نے سرمد سے پوچھا یار کتنی دیر کا رستہ ہے جنگل میں سے؟ سرمد نے جواب دیا یہی کوئی 1 گھنٹہ شاید۔ اب جنگل میں کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر لی گئی تھی۔ ساحل تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی کو چلا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز جنگل میں گونجی۔ آواز کسی عورت کی تھی اور اتنی دردناک تھی جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ ساحل نے گاڑی روک دی۔ سارے لوگ اس چیخ کو سن کر جاگ گئے۔ اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ حفیظ نے کہا لگتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ سرمد نے کہا ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ حفیظ نے کہا تم لوگ یہاں بیٹھو، ہم دونوں دیکھتے ہیں۔ سرمد کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ فجر نے ڈرتے ڈرتے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ مت جاؤ۔ سرمد نے کہا تم ڈرو مت، ہم ابھی آتے ہیں، ساحل تم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ دونوں اندازے سے چیخ والی جگہ کی طرف چل دیے۔ سرمد اور حفیظ صرف اندازے کے مطابق چل رہے تھے۔ حفیظ کے پاس پسٹل بھی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گئے تھے مگر ان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سرمد اور حفیظ دونوں مضبوط اعصاب کے مالک تھے مگر اس منظر کو دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی تھی۔ انہیں اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک درخت پر 5 لاشیں لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی اور وہ لاشیں بالکل ان کی جیسی تھی۔ ان کے چہرے، کپڑے، جسم سب کچھ ان 5 جیسا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس گاڑی کی طرف بھاگے۔ کہانی ابھی جاری ہے اور بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے گا۔ ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ۔ ساحل نے گاڑی میں اپنی کہانی شروع کی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہی میں جنگل میں سے گزر رہا تھا تو میرے سامنے شیر آ گیا۔ شیر نے مجھے دیکھا، میں نے شیر کو دیکھا۔ فجر نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ ساحل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پھر کیا ہونا تھا، میں بھاگ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی معصوم جانور میرے ہاتھ سے مر جائے۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا ہاں جی ہاں، بھائی صاحب ٹارزن تھے پچھلے جنم میں۔ اس بات پر فجر بھی ہنس دی۔ اچانک ایک طرف سے سرمد بھاگتا ہوا آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ساحل نے پوچھا ہائے تمہیں کیا ہوا ہے اور حفیظ کہاں ہے؟ سرمد نے بولا وہ حفیظ میرے ساتھ ہی تھا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا، ابھی تو میرے ساتھ تھا، بالکل میرے ساتھ ہی آ رہا تھا۔ ساحل نے فجر سے کہا فجر پانی دو، تو فجر نے پانی کی بوتل سرمد کی طرف بڑھا دی۔ ساحل نے کہا لو پانی پیو اور آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے، تو سرمد نے پانی کی بوتل کو منہ لگایا اور پانی پیا۔ ساحل نے سرمد کو کہا
ہاں اب آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ فجر اور ثانیہ بھی سننے کے لیے بے چین تھی۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ سرمد اتنا گھبرایا ہوا ہے اور حفیظ غائب ہے؟ سرمد نے کہا، وہ ہم نے ایک درخت پر 5 لاشیں دیکھی، وہ بالکل ہم 5 جیسی تھی۔ پیچھے سے ثانیہ بولی، ہمارے جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ سرمد نے کہا، میں نے جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں۔ ساحل نے پوچھا، اور حفیظ کہاں ہے؟ سرمد نے جواب دیا، سرمد کافی ڈرا ہوا تھا اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ ہم لاشوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور واپس بھاگے، اور وہ ابھی میرے ساتھ ہی آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ گیا۔ ساحل نے کہا، تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں، اور گاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ سرمد نے کہا، نہیں ہم دونوں چاہتے ہیں، باہر خطرہ ہے۔ ساحل نے کہا، ٹھیک ہے، تم دونوں گاڑی کو لاک کر لو، اور جب تک ہم نہ آئے تم دونوں میں سے کوئی گاڑی سے باہر نہیں آئے گا۔ اور دونوں ایک طرف چل دیے۔ فجر اور ثانیہ دونوں ڈری ہوئی تھی، انہوں نے گاڑی کو لاک کر لیا۔ فجر بہت زیادہ حساس لڑکی تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ وہ دل میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ سرمد اور ساحل دونوں ایک ساتھ حفیظ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سرمد ساحل کو لے کر اس سڑک کے پاس آ گیا تھا جہاں اس نے لاشیں دیکھی تھی، مگر اب یہاں کچھ نہیں تھا۔ سرمد نے کہا، میرا یقین کرو، یہی لاشیں لٹکی ہوئی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ ساحل نے کہا، اگر لاشیں ہوتی تو اب بھی یہیں ہوتی نا، تمہاری آنکھوں کو ضرور کوئی دھوکہ ہوا ہے، صرف وہم تھا اور کچھ نہیں۔ سرمد ساحل کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ ساحل نے کہا، لگتا ہے حفیظ ہمیں جان بوجھ کر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساحل اونچی اونچی کہہ رہا تھا، حفیظ یار جہاں بھی ہو جلدی باہر آؤ یار، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بس کرو، مذاق اتنی دیر کا ہی ہوتا ہے۔ مگر ان باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ ساحل کے ہاتھ میں ہائی پاور کی ٹارچ تھی اور اس کی کافی روشنی تھی۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں ایک گھڑی نظر آئی۔ سرمد دیکھو، یہ تو حفیظ کی گھڑی ہے جو تم نے اسے اس کی برتھ ڈے پر دی تھی۔ ساحل نے گھڑی کو اٹھائے ہوئے کہا، ہاں بالکل یہ وہی گھڑی ہے۔ سرمد نے کہا، ضرور حفیظ بھی یہیں کہیں ہوگا۔ اب وہ دونوں اسے اونچی اونچی آواز میں نام لے کر بلا رہے تھے۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں خون کی بوندیں نظر آئی جو ایک لائن میں ایک طرف کو جا رہی تھی۔ ساحل نے سرمد کو کہا، سرمد یہ دیکھو خون۔ وہ دونوں اس خون کے پیچھے پیچھے جانے لگے، مگر اگلا منظر دیکھ کر ان دونوں کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کا جسم خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ حفیظ سرمد کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کے پاؤں جھاڑیوں میں پھنس گئے۔ وہ زور لگا رہا تھا مگر کسی طور بھی خود کو آزاد نہیں کروا پایا۔ سرمد شاید کافی آگے چلا گیا تھا۔ حفیظ نے سرمد کو آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ حفیظ بہت ہی عجیب صورت حال کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے بیٹھ کر ہاتھوں کی مدد سے اپنے پاؤں کو جھاڑیوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد دھواں سا پھیل رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ ایسے دھوئیں میں دور ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ حفیظ چلایا، کون ہے وہاں؟ اب وہ آسانی سے بول پا رہا تھا۔ اس کی آواز کا کوئی جواب نہیں آیا مگر سایہ اب بھی وہی موجود تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، کون ہے وہاں؟ حفیظ بہت خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اچانک اس سائے نے حفیظ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حفیظ چیخ رہا تھا، وہیں رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ اچانک حفیظ کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حفیظ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا اور وہ سایہ اب بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل اور سرمد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک درخت پر ان کے دوست حفیظ کی لاش لٹکی ہوئی تھی اور ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی، ایک خنجر سے حفیظ کے جسم کو چیر رہی تھی۔ اس عورت نے حفیظ کے کھلے ہوئے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکالا اور کھانے لگی۔
इस औरत का मुंह खून से भरा हुआ था। ये मंजर देखते ही वो दोनों वापस भागे। अब उनका दोस्त हफीज इनमें नहीं रहा था। वो इसका जितना भी अफसोस करते कम था, मगर इस वक्त इन्हें अपनी और दूसरों की जान बचानी थी, इसलिए वो भागकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चला ली। फजर और सानिया बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ है और हफीज कहाँ है, मगर वो दोनों खामोश थे। सानिया ने चीखते हुए कहा, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, कहाँ है हफीज? साहिल ने आयशा से कहा, हफीज अब हम में नहीं रहा। सानिया ने बड़बड़ाते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? सरमत ने जवाब दिया, मतलब कि जंगल में एक टायर है जिसने हफीज को मार दिया और अब हमें भी मारने की कोशिश कर रही है। सानिया चिल्ला रही थी, अच्छा अब तुम लोग कुछ भी बकवास करोगे और हम मान जाएंगे? फजर बिल्कुल खामोश सहमी हुई बैठी थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। सरमत बकायदा रो पड़ा था। सानिया ने भी रोना शुरू कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उन दोनों को देखकर फजर ने भी रोना शुरू कर दिया। यार तुम लोग थोड़े हौसले से काम लो, इस वक्त हमें अपने हवास को बहाल रखना होगा और जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा। साहिल ने इन्हें हौसला देते हुए कहा, चलो अब रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। सरमत तो चुप हो गया था, मगर फजर और सानिया बहुत ज्यादा डर गई थी और चुप नहीं कर रही थी। साहिल तेज रफ्तारी से गाड़ी को चला रहा था। इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। अचानक इनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। साहिल ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। साहिल ने कहा, क्या मुसीबत है, इससे भी अभी बंद होना था। मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। सरमत ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाता हूँ, और वो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। साहिल गाड़ी को चेक करने लगा, मगर गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी। साहिल ने कहा, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। साहिल ने कहा, एक दफा फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो दोनों गाड़ी में बैठ गए, मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक झन्नाके की आवाज आई और गाड़ी की स्क्रीन खून से भर गई। इन सब ने चीखें मारनी शुरू कर दी। एकदम सामने सड़क पर ऊपर से हफीज की लाश गिरी। वो सब बहुत घबरा गए थे। साहिल बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। फजर और सानिया ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। अचानक उनके इर्द गिर्द धुआं सा होने लगा। थोड़ी देर में ही धुआं बहुत ज्यादा फैल गया था। धुएं में इन्हें सामने एक औरत का साया नजर आया। औरत आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रही थी। असद और अकरम एक साथ अकरम के घर में मौजूद थे। दोनों परेशान दिखाई दे रहे थे। अकरम बोला, हमने अनजाने में किसी शैतानी ताकत को आजाद कर दिया है। असद बेचैनी से बोला, मुझे भी इस बात का एहसास है, ये गलती हमसे हुई है और हमें ही इस गलती को ठीक करना होगा। हमें जरूर डॉक्टर खावर से मिलना चाहिए। अगर पूरे पाकिस्तान में शैतानी ताकतों को जानने वाला कोई है तो वो डॉक्टर खावर है। हाँ बिल्कुल, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर खावर से मिलना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। अकरम ने डॉक्टर खावर से फोन पर बात की और अपने आने का बताया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों डॉक्टर खावर के घर में बैठे हुए थे। अकरम ने डॉक्टर खावर को सारा वाकया बताया। डॉक्टर खावर ने इस्तगफार किया और कहा, ये सब कहीं पहाड़ी वाले जंगल में तो नहीं हुआ? अकरम ने जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब, ये सब वहाँ ही हुआ है। वहाँ एक खुदाई का काम हो रहा था, तो जरूर वो रूही होगी जिसे तुम लोगों ने नादानी में आजाद कर दिया। असद ने हैरानी से पूछा, कौन रूही? डॉक्टर ने कहा, रूही एक लड़की थी जो काला जादू करती थी। इसने शैतानी ताकतों के हुसूल के लिए बहुत से बेगुनाहों का खून बहाया था। वो एक डायन बन गई थी, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खुदा ही फिरौन के लिए मूसा भेजता है। सारे गांव वाले इस वक्त के एक पाँव पड़कर बुजुर्ग के पास गए और मदद की दरख्वास्त की
اور بزرگ نے اس ڈائن کو ایک تابوت میں بند کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا، مگر تم لوگوں کی وجہ سے وہ اب پھر آزاد ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے یہ سب کچھ بتا دیا۔ اکرم اور اسد دونوں غور سے ڈاکٹر کی باتوں کو ہی سن رہے تھے۔ اکرم نے کہا، ہم اپنی غلطی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح بھی آپ ہماری مدد کریں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسد اور اکرم کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ ساحل نے کہا، سب لوگ گاڑی سے نکلو اور بھاگو۔ سب لوگوں نے گاڑی کے دروازے کھولے اور ایک طرف کو بھاگ گئے۔ جنگل میں وہ سب بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، بس وہ اس ڈائن سے کہیں دور بھاگنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب تک جنگل میں روحی ہے وہ جنگل سے باہر نہیں جا سکتے تھے اور ان پر بھی موت لازم تھی۔ انہیں مرنا تھا اور ضرور مرنا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے اور بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے گا، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر خاور نے کہا، مگر میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اسد نے پوچھا، جی کون ہے وہ؟ ڈاکٹر خاور نے جواب دیا، صوفی احمد۔ جس بزرگ نے روحی کو تابوت میں قید کیا تھا، صوفی احمد ان کی ہی اولادوں میں سے ہیں۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ اسد نے کہا، بہت شکریہ آپ کا۔ اب ان کے چہرے پر امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر خاور ڈرائنگ روم سے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ میں نے پتہ کروایا ہے، صوفی صاحب گاؤں میں ہی موجود ہیں، ہم جا کر ان سے مل سکتے ہیں۔ اکرم نے کہا، نیک کام میں دیری کیسی، ابھی چلتے ہیں۔ اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر صوفی احمد کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ گاؤں میں صوفی احمد کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ گھر پرانا مگر شاندار تھا۔ ڈاکٹر خاور نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک ملازم باہر آیا۔ ملازم نے کہا، جی فرمائیے۔ میں ڈاکٹر خاور ہوں اور ہمیں صوفی احمد سے ملنا ہے، میری ان سے بات ہو چکی ہے۔ جی اندر آئیے، آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ اور انہیں اندر لے گیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ملازم نے کہا، صاحب جی ابھی آ رہے ہیں، اور انہیں جوس پیش کیا۔ تھوڑی دیر بعد صوفی احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ صوفی احمد ایک پرنور شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر ڈاکٹر خاور اور وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ صوفی احمد نے کہا، تشریف رکھیے، اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا۔ صوفی احمد نے پیار سے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر خاور نے صوفی احمد سے اسد اور اکرم کا تعارف کروایا اور اس کے بعد روحی کے بارے میں سارا کچھ بتایا۔ صوفی احمد نے افسوس سے کہا، یہ تو سب بہت برا ہوا۔ اکرم بولا، جی مگر ہم اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ صوفی احمد نے کہا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، اس میں ہم میں سے کسی نہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اکرم نے جوشیلے انداز میں کہا، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، مگر دوسروں کی جان بچانے کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو خوشی خوشی مرنا پسند کروں گا۔ صوفی احمد نے کہا، بس اسی جوش اور جذبے کی ضرورت ہے ہمیں۔ صوفی احمد نے پوچھا، وہ تابوت کیا ابھی بھی وہی موجود ہے؟ اکرم نے جواب دیا، جی وہ تابوت ابھی بھی ان کھنڈر میں ہی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کل شام کو ان کھنڈرات میں چلیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ڈائن پھر دوبارہ وہیں دفن کر دیں گے۔ ڈاکٹر خاور نے پھر صوفی احمد کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت مانگی۔ ساحل، سرمد، فجر اور ثانیہ جنگل میں ایک طرف کو بھاگے جا رہی تھی۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد وہ سب تھک چکے تھے۔ جنگل میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک ساحل کو دور جنگل میں ایک کھنڈر سا نظر آیا۔ ساحل نے اس کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو وہاں کچھ ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے، شاید ہمیں وہاں مدد مل جائے۔ فجر نے کہا، میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔
اور सरमत ने थकी हुई फजर को सहारा देते हुए कहा, थोड़ी हिम्मत करो, बस थोड़ी ही दूर है। और वो खंडर की तरफ चल दिए। खंडर के पास पहुंचते ही इन्हें अपने पीछे से चीखों की आवाजें आने लगी, जैसे काफी औरतें मिलकर बैन कर रही हो। वो जल्दी से भागकर खंडर में चले गए। खंडर में मालूम होता था जैसे अभी खुदाई का काम हुआ हो। साहिल ने आगे बढ़कर सारे खंडर को देखा कि शायद कोई मदद के लिए मिल जाए, मगर खंडर बिल्कुल वीरान था। वहाँ सिर्फ चूहे, कीड़े और चमगादड़ें थी। साहिल ने कहा, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। फजर ने कहा, मेरे पास मोबाइल फोन है, हमें अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। साहिल ने कहा, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, पुलिस को कॉल मिलाओ तुम जल्दी से। फजर ने अपने मोबाइल निकाला और कॉल करनी शुरू कर दी। फजर ने अफसोस से कहा, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं। साहिल ने कहा, बार बार कोशिश करो। फजर ने कहा, हाँ हाँ कर रही हूँ। हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। वो घबरा गए। धुआं इस डायन की आमद की निशानी थी। दूर इन्हें एक औरत का साया नजर आने लगा। वो साया आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रहा था। सानिया ने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? जवाब में उन्हें बुलंद हंसी की आवाज सुनाई दी। सरमत ने कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, और खंडरों से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागा, मगर अपने सामने जमीन पर सैकड़ों सांप देखकर रुक गया। खौफ की एक लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट कर गई। लड़कियों ने फिर रोना शुरू कर दिया। फजर ने रोते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे, प्लीज हमें जाने दो। सानिया ने करीब पड़ा एक पत्थर उठाया और डायन की तरफ फेंकने ही वाली थी। एक तरफ से एक बड़ा खंजर उड़ता हुआ आया और सानिया के माथे में लग गया। सानिया की आंखें खुली की खुली ही रह गईं और उसने एक हिचकी ली और नीचे गिरकर साकत हो गई। वो तीनों भागकर सानिया के पास गए, मगर अब सानिया उनमें नहीं रही थी। उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। डायन के कहकों की आवाज उन्हें वाज़ा सुनाई दे रही थी। साहिल ने सानिया की दहशत से खुली आंखों को बंद किया। वो सब बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि सानिया के बाद अब उनकी बारी है। डायन आहिस्ते आहिस्ते अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। साहिल ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए थे। सिर्फ अल्लाह के साथ ही थी जो उन्हें बचा सकती थी। साहिल की आंखों में आंसू थे और इसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, जबकि वो डायन इनकी मौत बनकर इनकी तरफ बढ़ रही थी। इनकी मौत इनसे सिर्फ चंद गज दूर ही थी और इन्हें अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। गाड़ी में असद, अकरम, डॉक्टर खावर और सूफी अहमद मौजूद थे। इनकी गाड़ी तेज रफ्तारी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। सूफी अहमद ने कहा, हमारे जंगल में दाखिल होते ही इस डायन को खबर हो जाएगी और वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि हमें इन खंडरों में जाने से रोके। अकरम ने पुरअज़म लहजे में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस डायन को वापस दफन कर कर ही रहेंगे। इनकी गाड़ी जंगल में दाखिल हो चुकी थी। वो जानते थे कि किसी भी वक्त इनका सामना इस डायन से हो सकता है और वो सब ज़हनी तौर पर तैयार थे। सूफी अहमद ने कहा, वो आ रही है। अचानक फिजा में चीखों की आवाज़ बुलंद होने लगी और हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। धुएं में दूर इन्हें एक औरत का साया नजर आया था जो आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रही थी। डायन साहिल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। साहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर जब कुछ ना हुआ तो साहिल ने आंखें खोल दी। डायन अपनी जगह पर साकत खड़ी थी। अचानक फिर हर तरफ धुआं छा गया। डायन इस धुएं में गायब हो गई। फजर और सरमत भी अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थे। वो सानिया की मौत के बाद गहरे सदमे में थे। अल्लाह ने हमारी मदद की है, वो डायन यहाँ से चली गई है। सरमत ने कहा, हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। साहिल ने कहा, नहीं, हमें बाहर ज्यादा खतरा है और वैसे भी हम नहीं जानते कि किस तरफ जाना है। हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए।
فجر ثانیہ کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ فجر اور ثانیہ اسکول ٹائم کی فرینڈز تھیں، مگر آج ثانیہ فجر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ساحل اور سرمد نے فجر کو حوصلہ دیا۔ یہ رات ان کی زندگی کی بدترین رات تھی۔ انہوں نے اپنے 2 دوستوں کو کھویا تھا، وہ زندگی بھر اس رات کو نہیں بھول سکتے تھے۔ صوفی احمد نے اکرم سے پوچھا، وہ کھنڈر یہاں سے کتنی دور ہے؟ اکرم نے جواب دیا، آگے پیدل رستہ ہے 20-25 منٹ کا۔ ٹھیک ہے، سب گاڑی سے اترو اور وہاں تم سب اس تعویذ کو کپڑوں کی جیب میں ڈال دو، اس سے تم سب شیطانی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ صوفی احمد نے ان سب کی طرف دیکھ کر ایک ایک تعویذ پڑھاتے ہوئے یہ کہا۔ ان سب نے اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لیا اور گاڑی سے نکل گئے۔ دھواں ابھی بھی پھیلا ہوا تھا اور اس عورت کا سایہ ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ صوفی احمد کے ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی تھی جس میں کچھ سامان تھا۔ اچانک وہ سایہ کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس ڈائن نے صوفی احمد کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا، تم وہی ہو؟ تم بالکل وہی ہو؟ صوفی احمد نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں میں وہی ہوں اور پھر سے تمہیں دفن کرنے آیا ہوں۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں دوبارہ قید نہیں ہوں گی، کبھی نہیں۔ ڈائن پھنکار رہی تھی۔ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمانی بجلی گرج رہی تھی۔ ڈائن نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کیا تو زمین سے پتھر اٹھا کر ہوا میں اڑنے لگی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ صوفی احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ وہ پتھر تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے، مگر صوفی احمد نے منہ میں کچھ پڑھ کر سامنے پھونک ماری تو وہ پتھر ہوا میں ہی رک گئے۔ صوفی احمد نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا تو وہ پتھر دوبارہ زمین پر گر گئے۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کے چھینٹے ڈائن کی طرف گرائے۔ ڈائن چیخنے لگی اور غائب ہو گئی۔ اب ہمیں جلد سے جلد ان کھنڈروں میں جانا ہوگا، اسے ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ اب وہ سامنے نہیں آئے گی بلکہ چھپ کر وار کرے گی۔ جی آپ سب میرے پیچھے پیچھے آئیے، اکرم نے کہا۔ ان سب کے آگے آگے چل پڑا۔ باقی سب اکرم کے پیچھے پیچھے ان کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صوفی احمد نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، سب لوگ دھیان سے ہو، وہ جانتی ہے کہ ہم پر کوئی شیطانی طاقت اثر نہیں کرے گی، اس لیے ضرور وہ کوئی اور چال چلے گی۔ اسد نے پوچھا، مطلب کیسی چال؟ صوفی احمد نے کہا، وہ کسی طرح ہم پر اصلی جانوروں سے حملہ کروا سکتی ہے، انہیں ہمارے تعویذ نہیں روک سکتے۔ اسد نے سمجھ جانے والے انداز میں کہا، جی ہم سمجھ گئے۔ اچانک ایک طرف سے مکھیوں کا جھنڈ آیا اور سب سے آگے موجود اکرم کے کپڑوں میں گھس گیا۔ اکرم نے چلانا شروع کر دیا اور جلدی جلدی اپنی قمیص اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ باقی سب کچھ سمجھ نہ پائے۔ تعویذ قمیص کی جیب میں تھا۔ جیسے ہی وہ تعویذ اکرم سے دور ہوا، ایک تیز روشنی اکرم کے جسم میں گھس گئی۔ اکرم کے کانوں اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اکرم وہاں سے بھاگا اور ایک قریبی درخت سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ اکرم کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا تھا۔ اکرم نے ایک دفعہ پھر اپنی پوری طاقت سے اپنا سر درخت سے ٹکرایا اور ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ اتنی دیر میں وہ تیز روشنی اس میں سے نکل گئی تھی۔ صرف چند سیکنڈ میں اکرم ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی اسے بالکل بچا نہیں سکے۔ صوفی احمد نے کہا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس نے بہت بڑے مقصد کے لیے جان دی ہے۔ ڈاکٹر خاور نے اسد سے کہا، آمین۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اکرم اس کا بہت اچھا اور پرانا دوست تھا۔ وہ پھر سے آگے بڑھے۔ فضا میں ہنسی کی آواز پھیلی ہوئی تھی۔ اس ڈائن کی ہنسی کی آواز، وہ ان میں سے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب اکرم کی جگہ اسد نے سنبھال لی تھی اور وہ سب سے آگے چل کر انہیں کھنڈروں کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ انہیں ہر طرف سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھی، کبھی بچوں کے رونے کی، کبھی ہنسنے کی، مگر وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔
اچانک انہیں سامنے سانپ نظر آنے لگے۔ سانپ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر اسد اپنی جگہ پر رک گیا۔ صوفی احمد بولے، کچھ نہیں ہے، یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے، تم آیت الکرسی پڑھتے رہو اور گزر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ اسد نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتا سانپ پیچھے ہوتے رہتے۔ یہ دیکھ کر اسد کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور وہ بنا خوف کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک سارے سانپ غائب ہو گئے۔ وہ سب تیزی سے کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈائن کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ سب کھنڈروں میں نہ پہنچ سکیں۔ اب سامنے کھنڈر نظر آ رہا تھا۔ صوفی احمد نے کہا، تم دونوں میرے پیچھے رہو، اور خود سب سے آگے آ گئے۔ اچانک ان کے راستے میں آگ لگ گئی۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے پھر پانی کی بوتل نکالی اور اس آگ پر پھینک دی۔ آگ 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ صوفی احمد جلدی جلدی چلتے ہوئے کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ کھنڈر میں ایک طرف 2 لڑکے اور 1 لڑکی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پاس ایک لڑکی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا بولا، ہماری مدد کرو، ہمیں وہ مار دے گی۔ صوفی احمد بولے، ڈرو مت، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ لڑکے نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ صوفی احمد بولے، ہم تمہاری مدد کے لیے اس ڈائن کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اسد اور ڈاکٹر خواور بھی ساتھ ہی اندر آ گئے تھے۔ صوفی احمد نے اسد سے پوچھا، وہ تابوت کہاں ہے؟ اسد نے دور ایک کونے میں پڑے تابوت کی طرف اشارہ کیا۔ صوفی احمد نے ان لڑکوں اور لڑکی کو بھی ایک ایک تعویذ دے دیا۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک چاک نکالا اور زمین پر ایک دائرہ لگا دیا۔ تم سب اس دائرے میں آ جاؤ، میں اس ڈائن کو یہاں بلانے والا ہوں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم میں سے کوئی اس دائرے سے باہر نہیں آئے گا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم میں سے کوئی بھی اس دائرے میں سے آگے نہیں آئے گا۔ صوفی احمد نے اونچی اونچی زبان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہر طرف دھواں پھیل گیا اور عورت کا سایہ نظر آنے لگا، جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈائن نے چیختے ہوئے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ صوفی احمد نے کہا، یہاں سے تم جاؤ گی، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور کچھ پڑھ کر اس ڈائن پر پھونک ماری۔ ڈائن چیخنے لگی، زمین نے بھی کانپنا شروع کر دیا جیسے کہ زلزلہ آ رہا ہو۔ ڈائن کے جسم کو آگ لگ گئی تھی۔ صوفی احمد آگے بڑھے اور اس ڈائن کو بالوں سے پکڑ لیا، مگر وہ ڈائن اسی وقت غائب ہو گئی۔ باقی سب اس دائرے میں موجود تھے۔ صوفی احمد نے دوبارہ منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی انگلی چاروں طرف گھمانی شروع کر دی۔ اچانک ایک طرف آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا اور ڈائن نظر آنے لگی۔ آگ اس کے جسم کو لگی ہوئی تھی، وہ پوری طرح چیخ رہی تھی۔ صوفی احمد نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس تابوت میں پھینک دیا اور اوپر سے تابوت بند کر دیا۔ تابوت بند ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی اور زمین ہلنا بھی بند ہو گئی۔ صوفی احمد نے ابھی بھی تابوت پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ صوفی احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم سب دائرے سے باہر آ سکتے ہو، وہ ڈائن دوبارہ قید ہو چکی ہے۔ اسد نے کہا، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ صوفی احمد نے اسد کو کہا، اب اس تابوت کو گہرائی میں دفن کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسد نے ادب سے جواب دیا، جی میں سمجھ گیا۔ ساحل، فجر اور سرمد اپنی جگہ گمسم کھڑے تھے۔ ڈاکٹر خاور نے انہیں سب کچھ بتایا۔ اسد نے وہاں اپنی ٹیم کو بلا لیا اور اس تابوت کو واپس انتہائی گہرائی میں گاڑ دیا۔ ڈاکٹر خاور اور صوفی احمد بھی واپس چلے گئے۔ ساحل، فجر اور سرمد بھی واپس جا رہے تھے، مگر واپسی پر ان کے ساتھ ان کے 2 دوستوں کی لاشیں تھیں، اور وہ یہ رات کبھی نہیں بھول سکیں گے، شاید کبھی بھی نہیں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔